औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू है यूके का वर्क वीज़ा, और आखिर पर मैं ये बताऊंगा कि यूके के वर्क परमिट के लिए एक अच्छी खबर या खुशखबरी आप कह लें। तो मैंने ये आज मौजू इसलिए रखा है कि मुझे अक्सर इधर दोस्त और भाई जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं वो मिलते रहते हैं। तो मैंने उनको बहुत मुश्किलात में देखा है। बहुत कम हैं जो वर्क परमिट पर आए हैं तो वो खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं। तो इसलिए मैंने कुछ दोस्त सवाल भी पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आज यूके का वर्क वीज़े की जो असियत है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको वर्क वीज़ा जो बरतानिया का है इसकी सूरत हाल से आगाह करता हूँ कि वर्क वीज़ा क्या है। बरतानिया, जिन लोगों का बिज़नेस है बरतानिया में, छोटा बिज़नेस है, बड़ा बिज़नेस है, कंपनी बनाई हुई है, तो वो कंपनी के नाम पर इमिग्रेशन वालों से वर्क परमिट ले सकते हैं कि हमें आदमियों की ज़रूरत है या एक आदमी की ज़रूरत है, एक काम करने वाले आदमी की ज़रूरत है, तो हमें वर्क परमिट पर आदमी बुलाने की इजाज़त दी जाए। तो इमिग्रेशन वाले जो हैं वो इसकी इजाज़त दे सकते हैं जितनी उनको आदमियों की ज़रूरत है उस हिसाब से। तो अगर उस कंपनी के वाजबात जो हैं वो क्लियर हैं, वो कंपनी रजिस्टर्ड है, लाइसेंस रखती है और उसके नाम पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है, वो क्लियर है, साफ़ है, तो वो इमिग्रेशन वाले उनको वर्क परमिट दे देते हैं। तो इसमें जो है वो जितने आदमी उसको ज़रूरत है तो वो वर्क परमिट जारी कर देते हैं कि आप आदमी काम करने वाले आदमी मंगवा सकते हैं। इसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी कंपनियों वाले होते हैं वो ज़रा आसानी से उनको क्योंकि उनकी सर्विस ज़्यादा होती है, उनके पास आदमी होते हैं, काम दफ्तर होते हैं, तो वो आदमी वर्क परमिट जल्दी से निकलवा सकते हैं। और जो कम जिनका बिज़नेस छोटा है, टेक वे है या थोड़ा बिज़नेस है, वो उनकी पर्सनल तौर पर उन्होंने किसी से अप्लाई कराना होता है या खुद अगर वो काम समझते हैं तो वो करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि बहुत से जो है इधर आदमी आए हुए हैं, बहनें भी कुछ आई हुई हैं, कोई दोस्त आए हुए हैं, तो वो कुछ के वीज़े तो जो है वर्क परमिट वो सही हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं उनके वर्क परमिट सही नहीं हैं। वो जो कहते हैं कि जिस एजेंसी से उन्होंने या जिस एजेंट से उन्होंने वर्क परमिट लिया है तो कि हम जो है वो एंट्री कराएंगे, मतलब यूके भेज देंगे, या आपने वहाँ पर जाकर हमारे पास काम नहीं होगा तो बाहर काम करना है। कुछ तो बता देते हैं, कुछ जो है वो बताते भी नहीं हैं कि हमने वहाँ पर हमारे पास काम नहीं है। वो इतने कहेंगे कि हमने आपको यूके में इंटर करना है। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जिस कंपनी का आपने वर्क परमिट लेना है या लिया है, उनके पास काम होना चाहिए। उनके पास अगर काम नहीं है तो वो आपको इधर आते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। वो अगर उनके पास काम है तो वो काम आपको देंगे, वहाँ पर भी काम आप करेंगे तो, और बाहर भी काम आप 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर उधर भी कंपनी के पास भी काम नहीं है, अब आप बाहर काम तलाश करते हैं किसी दूसरे के पास, आप 20 घंटे लीगल तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर 20 घंटे से ज़्यादा करेंगे तो आपको परेशानी होगी, आप गैर कानूनी काम करेंगे, डिक्लेयर काम आपका नहीं होगा, पुलिस अगर कंट्रोल करेगी, डिपार्टमेंट जो है वो आपको कंट्रोल करेगा, तो वो आपके लिए मुश्किलात होंगी। और फिर दूसरा सिस्टम ये होगा कि जिस आदमी के पास आप 20 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो वो आपको ये समझें कि वो ब्लैकमेल भी करेगा, वो आपको पैसे कम देगा, काम आपसे ज़्यादा लेगा। इसलिए आपको जो ओपन वर्क परमिट है या यूके की एंट्री जो एजेंट या एजेंसी वाला कहता है, वो वीज़ा आप या वर्क परमिट कभी ना लें।
آپ وہ ورک پرمٹ لیں جو آپ کو جو ہے وہ کام بھی دینے کا کہیں کہ ہم اپنی کمپنی میں آپ کو کام دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے کچھ کام آپ باہر کر سکتے ہیں، 20 گھنٹے پر ویک پھر کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کام نہیں دیں گے تو آپ باہر کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہے۔ یہ آپ نے ایجنٹ سے بات کر کے آنی ہے یا معاملات سیٹ کر کے آنا ہے۔ تو جو چھوٹی شاپس ہیں، جو بڑی کمپنی ہیں، تو وہ تو ان کے پاس کام اکثر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی لالچ کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی کرنسی میں 80 لاکھ تک، 1 لاکھ تک، 1 کروڑ تک ساری جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں کہ ہم ورک پرمٹ جو ہے اتنے کا دے ہیں۔ اور پھر اس پر ستم یہ ہے کہ انہوں نے ایک ورک پرمٹ اگر کسی نے نکلوایا ہوا ہے، لیا ہوا ہے، تو وہ 10 آدمیوں سے انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کام سے بھی آپ جو ہے محتاط رہیں۔ اس کام میں بھی آپ کسی نہ کسی اپنے رشتہ دار کو جو ہے وہ بیچ میں ڈالیں، جو ادھر برطانیہ میں ہو، وہ پتہ کرے کہ کیا پوزیشن ہے۔ تو میں جو پہلے تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ جو کون سے لوگ ہیں جو ورک پرمٹ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو جو جن کا ادھر بڑا بزنس ہے، کمپنی ہے، ریسٹورنٹ ہے، فوڈنگ سٹور ہیں، فیکٹری ہے، وہ جو ہے ورک پرمٹ نکلوا سکتے ہیں۔ دوسرے جو چھوٹے بزنس والے ہیں، جو جن کا مطلب ٹیک وے ہے، چھوٹا ریسٹورنٹ ہے، کوئی جو ہے شاپ ہے ان کی، وہ بھی جو ہے 1 2 جو ہے ورک پرمٹ وہ لے سکتے ہیں اگر ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہے، تو جو صاف ہے کمپنی ان کی، تو کلیئر ہے، وہ بھی ورک پرمٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کیا کریں گے۔ سب سے پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو منگوائیں، کیونکہ وہ اگر باہر سے کوئی آدمی منگوائیں گے تو وہ اپنے ساتھ چلانا اس کو ان کے لیے سمجھتے ہیں مشکل ہے، اور پھر باہر سے جو منگوائیں گے آدمی تو وہ بہت زیادہ پیسے لیں گے۔ وہ جو ادھر آج کل مطلب جس طرح لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، 20,000 سے لے کر 25 35,000 30,000 30,000 جو ہے، یہ بہت زیادہ ریٹ چل رہا ہے کہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا دیں، ہم ورک پرمٹ جو ہے دیں گے۔ تو تیسرے جو ہے جو کیٹاگری آتی ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سب سے زیادہ فراڈ ہے اور ہیرا پھیری ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ بچیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کاغذوں میں کمپنیاں بنوائی ہوئی ہیں، دفتر بنا لیے ہوئے ہیں، بینکوں سے آدھار لے کر انہوں نے چھوٹا بزنس بھی شروع کیا ہے، اور وہ ورک ویزا نکلوا لیتے ہیں، اور لوگوں سے 30,000 پاؤنڈ پاکستانی کرنسی میں 80 لاکھ، جس طرح میں نے پہلے بتایا، 1 کروڑ تک جو ہے دوسرے ملکوں سے بھی جہاں ان کا جو ہے داؤ لگتا ہے وہ لگا لیتے ہیں۔ تو اس طرح آپ بڑی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ لے رہے ہیں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ تو اس چکر سے بچیں جن لوگوں نے فرضی کمپنیاں بنا کر ورک پرمٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ جو اتنی اماؤنٹ، اتنا خرچہ نہیں ہوتا کہ جتنا وہ لوگوں سے لے رہے ہیں۔ خرچہ ہے لیکن کم ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں۔ تو پھر جن کے پاس صحیح کام ہے وہ آدمی ادھر آ کر کام کر لے گا، لیکن جن کے پاس کام نہیں ہے پھر وہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو جب آپ نے اس طرح کی کمپنی کا، غلط کمپنی کا، جو فرضی ہے، جو کاغذوں میں ہے، جنہوں نے بینکوں سے آدھار لیا ہوا ہے اور کمپنیاں بنا کر وہ لوگوں سے فراڈ ورک پرمٹ کے پیسے لے رہے ہیں، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، وہ جب سال 6 مہینے چلاتے ہیں کام، تو پھر جو ہے ڈیفالٹ کر دیتے ہیں کمپنی کو، کہ کمپنی ہماری بند ہو گئی، ہمارا بزنس فلاپ ہو گیا ہے۔ تو پھر وہ کیونکہ انہوں نے جو لون لیا ہوا آتا ہے، جو بینکوں سے پیسہ لیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی وہ معاف کروانا چاہتے ہیں، ادھر بھی خرابی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو ورک پرمٹ ایسی کمپنیوں والے لوگ جو ہیں جب ادھر آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ان کے پاس کام نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کر کام کریں۔ باہر جا کر ان کو جو ہے وہ کام صرف 20 گھنٹے ویک جو ہے کام کر سکتے ہیں، وہ بھی جس شعبے میں وہ آئے ہوئے ہیں اس شعبے کے متعلقہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔
وہ 20 گھنٹے غیر قانونی، اگر 20 گھنٹے سے زیادہ کام کریں گے تو غیر قانونی ہوگا۔ تو جس کے پاس کریں گے، میں نے جیسے پہلے بتایا، وہ بھی آپ کو بلیک میل کرے گا، کام زیادہ کرائے گا، پیسے زیادہ دے گا۔ اس لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ میں اس چیز پر بار بار زور دے رہا ہوں کہ آپ کسی رشتہ دار کو یا کسی اپنے عزیز کو، جس کمپنی کا آپ ویزا لینے ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ پتہ کروائیں۔ مطلب اس کو فون کریں کہ پلیز اس کمپنی کا یہ جس شہر میں بھی ہے، لندن میں، مانچسٹر میں، وہ وقت نکال کر آپ کو کمپنی کا پتہ کر لے۔ آن لائن پتہ کر سکتا ہے آدمی، تو کہ کمپنی رجسٹر ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا کوئی ٹیکس جا رہا ہے، تو پھر آپ ورک پرمٹ لے لیں۔ آپ اس کو پیسے مناسب جو ہے، بات کم سے کم کریں، کروڑ نہ دیں، 80 لاکھ نہ دیں، کم سے کم پیسے دینے کر پھر آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ پھر آپ ادھر کچھ کام ان کے پاس کر لیں گے، کچھ باہر آپ کر لیں گے، تو آپ کا کام جو ہے گزارا ہو جائے گا۔ جب آپ اتنی بڑی رقم دے کر ورک پرمٹ لے لیتے ہیں اور یہاں جاتے ہیں، اس کمپنی میں کام نہیں، تو آپ ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو کمپنی اتنا پیسہ نہ دیں، ایک آپ نے اتنی بڑی رقم دے دی ہے، اور دوسرا یہاں پر اس کمپنی کے پاس کام نہیں ہے، تو آپ بہت مشکل میں ہیں۔ یہ میری آپ سے بہت ہی، میں نے ادھر آدمیوں کو بہت دیکھا ہے جو کھجل خراب ہوتے ہوئے، تو پھر میں نے یہ ویڈیو اس لیے میں جو ہے بنا رہا ہوں، آپ سے جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ سب بہن بھائیوں دوستوں کو جہاں بھی جو بھی سنیں اس کو معلومات ملے، اور وہ جو ادھر آ گئے ہیں، جو ان کا نقصان ہو گیا ہے، کروڑ کروڑ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ، پھر بھی ادھر آ کر پریشان ہیں، تو ان کو تو ان کا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، لیکن آپ جو کیونکہ ہمارے ملکوں کے حالات نہیں ٹھیک، تو پھر آپ بھی ادھر آنا چاہتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر صحیح بات کر کے آئیں، پتہ انفارمیشن لے کر آئیں، کمپنی کا پتہ چلوائیں، تو پھر آئیں۔ تو اگر آپ 20 گھنٹے ویک میں کام کرتے ہیں، کمپنی کے پاس بھی کام ہے، تو پھر آپ کا کام چلے گا۔ اگر اس سے کم ہے تو کمپنی کے پاس کام نہیں ہے، باہر کام نہیں ملتا، بے روزگاری ہے ادھر بھی، جو آدمی سکلز نہیں رکھتا، کام نہیں جانتا، تو اس کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ پھر ادھر کام نہیں ملتا، گھر کا کرایہ ہے، بجلی گیس پانی ہے، دوسرے کافی جو ہے اخراجات ہیں، تو وہ پورے کرنے میں آپ کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ آپ نے کمپنی کا پتہ کروانا ہے، جس کمپنی کا ورک پرمٹ لینا ہے اس سے یہ طے کریں کہ وہ کام آپ کو دے گی۔ باقی جو ادھر آ کر آپ نے کرنا ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ ادھر آئیں گے تو 20 گھنٹے آپ کر لیں گے، تھوڑا بہت چلو کام اوپر بھی آدمی کر لیتا ہے، لیکن کمپنی کا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو کمپنی اچھی ہونی چاہیے، دوسرا جو کمپنی کے اخراجات ہیں، یہ بھی جو سچ ہے آدمی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کمپنی کے کچھ جو ہے نا وہ اخراجات ہوتے ہیں۔ جو ورک پرمٹ اپلائی کرتا ہے ان کی اپلیکیشن جو ہے فیس ہوتی ہے، اور ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، یہ دو ان کے جو ہے وہ اخراجات ہوتے ہیں، وہ ضروری ہے، وہ پے کریں گے تو ان کا ورک پرمٹ جو ہے آئے گا۔ باقی انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، وہ بھی جو ادھر اس میں بھی وہ جو ہے غلط حرکت کرتے ہیں کہ ایک تو جب آدمی ادھر کو ورک پرمٹ کے پیسے دیتا ہے، 80,000 یا کروڑ دیتا ہے، ایک بار ادھر سے لے لیتے ہیں، اور ایک بار ادھر سے آ کر دوبارہ آدمی جب کام کرتا ہے تو اس پر یہ بھی لوڈ ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے 400 یا جس طرح وہ ڈکلیئر کرتے ہیں یا حساب بناتے ہیں اس حساب سے، کیونکہ کام کے حساب سے ادھر 400 لے کر 700 800 تک ٹیکس آتا ہے، تو وہ بھی 400 یا اس طرح کوئی مد میں رکھ کر وہ وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے جب ورک پرمٹ لینا ہے تو اس میں یہ طے کر لیں کہ کم سے کم پیسے دینے ہیں، 10,000 پاؤنڈ، زیادہ سے زیادہ آپ، میں صحیح تو نہیں فگر بتا سکتا کیونکہ ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ ریٹ ہے، لیکن آپ جو ہے کم سے کم پیسے دیں۔ اور دوسرا یہ طے کر لیں کہ آپ نے یہاں جو ہے ٹیکس
وہ ان پیسوں میں جو آپ نے 80 لاکھ یا 1 کروڑ دیا ہے، اس میں جو ہے ہم نے ٹیکس جو ہے دیا ہوا ہے، تو اگر یہاں دینا پڑے گا تو پھر آپ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوسرا، اگر آپ کا جو فراڈ کمپنی ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ انٹر کرا دیں گے آپ کو یوکوک میں، اور دوسرا اوپن ہمارا ورک پرمٹ ہے، مثلا ان کے پاس کام نہیں ہے، تو وہ ایک نئی مصیبت اس میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ کو ادھر آ کر ایک اور جو ہے وہ ورک پرمٹ کچھ ٹائم بعد آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، لینا پڑے گا، تو پھر وہ بھی آپ کو 15 یا 20 ہزار کچھ ٹائم بعد پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ بہت ہی، میں اس چیز پر زیادہ زور دے رہا ہوں، بار بار میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے رجسٹرڈ کمپنی کا ورک پرمٹ لیں، کسی اچھی کمپنی کا لیں جو ٹیکس والی ہے، جس کا ایڈریس ہے، جس کا کوئی پتہ ہے، اس کمپنی سے مطلب ہے کہ اپنے عزیز رشتہ دار سے پتہ کروا کر لیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جو میں اس سے شروع میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جو پہلے اس کے میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں کہ جنوری 2024 کے بعد آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ پر وہ فیملی کو بلا سکتے ہیں، یعنی جنوری 2024 سے پہلے وہ ایک آدمی کا ورک پرمٹ ملتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو بھی منگوا سکتا تھا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آ سکتا، لیکن اب جنوری 2024 کے بعد ورک پرمٹ جو ہے وہ جس آدمی کو ملتا ہے وہ خود آئے گا سنگل۔ تو یہ ایک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اب جنوری 2024 کے بعد جو ہے قانون چینج ہو گیا ہے۔ تو ہمارے لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے، اگر ایک ورک پرمٹ ہے کی ضرورت ہے تو ان بہت سے آدمیوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں، ایجنٹ پیسے لیے ہیں، جب ان سے بات جب آدمی ادھر آ کر کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، تو کیونکہ ایجنٹ ایک آدمی ہوتا ہے، 2 ایجنٹ درمیان میں ہوتے ہیں بات جن کے تھرو چلتی ہے، تو اس لیے آپ بہت اس میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے۔ یہاں پر اب جب آپ آئیں گے تو وہ آپ کو جو پیسے آپ نے خرچ کر دیے ہیں وہ 80 لاکھ یا 1 کروڑ، تو وہ بھی پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مشکلات ہیں۔ تو یہاں پر ایک میں بات ضروری بتاتا چلوں کہ جن ورک پرمٹ پر آپ آئے ہیں، اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو یہ بھی مشکلات ہیں۔ مثلا ایک آدمی کیرل کے ویزے پر ہے، تو کیرل میں آپ نے جو ہے وہ یہاں پر کافی مشکلات ہیں۔ جو نرسنگ کیرر ہے وہ آسان ہے، لیکن جو دوسرے کیرر ہیں وہ بہت مشکلات میں، اس میں یہاں پر جو جنس میں بھی فرق نہیں ہے، مطلب ایک پچھلے دنوں مجھے ایک عورت ادھر رستے میں جا رہا تھا تو مجھے مل گئی، بیچاری بہت پریشان تھی، تو وہ کیرل کے ویزے پر آئی تھی، تو وہ کام تلاش کر رہی تھی، تو میں نے اس کو 2-3 جگہوں پر کام بتایا، تو وہ اللہ کرے اس کو مل جائے، لیکن مشکلات ہیں، کام ملنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو وہ جو کیرل کا ہے جنس کی یہاں پر جو ہے فرق نہیں ہے۔ مثلا ایک عورت آتی ہے تو اس نے ایک ہو سکتا ہے جو بوڑھا آدمی ہے اس کو سنبھالنا ہے، مرد ہے اس کو سنبھالنا ہے، کوئی ذہنی طور پر بیچارہ ٹھیک نہیں ہے اس کو سنبھالنا ہے، اس کے میں پخانہ صاف کرنا ہے، اس کے کپڑے تبدیل کروانے ہیں، اس کو غسل کرانا ہے، تو اس کے فالتو بال تک اس نے صاف کرنے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک مشکل موضوع ہے، میں یہ آپ کو بتانا میرے لیے مشکل ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ کیرل کے ویزے پر آئے ہیں تو آپ یہ ذہن بنا کر آئیں کہ مجھے جو بھی کام ملے گا میں کر لوں گا۔ اگر آپ نے وہ کام نہیں کر سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح کا کام میرے لیے مشکل ہے، یا عورت سمجھتی ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، مرد سمجھتا ہے میرے لیے مشکل ہے، تو پھر وہ ورک کیرل کے ویزے پر نہ آئیں، وہ آپ کوئی دوسرے شعبے کا جو ہے ورک پرمٹ تلاش کریں، کسی سے پوچھیں، ٹیلر کا لے لیں، بچر جو ہے کسائی ہوتا ہے وہ لے لیں، اور دوسرے کوئی شعبے کا جو ہے وہ ورک ویزا جو پرمٹ ہے وہ لے لیں، تاکہ آپ کو ادھر اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ جو کیرل ہیں یہاں پر 3 قسم کے ہیں، میں یہ یہاں پر کیونکہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ نرسنگ کیرر ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس اگر ورک پرمٹ ہے نرسنگ کیرر کا اور آپ کے پاس کورس ہے، تعلیم ہے، تو این ایچ ایس کا اگر
ورک پرمٹ ملتا ہے تو یہ سب سے اچھا ہے، آپ لے کر آ جائیں، پیسے نہ دیں، کیونکہ ان کی جس طرح میں نے پہلے بتایا اپلیکیشن ان کی فیس ہوتی ہے، لیکن میڈیکل جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ فری ہوتی ہے، جس طرح مطلب ہے ڈاکٹر ہے، نرس ہیں، تو این ایچ ایس جس طرح ہمارا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے اپنے ملکوں میں، اس طرح یہ علاج معالجے کے لیے سرکاری اسپتال کے طور پر یا ڈپارٹمنٹ کہہ لیں این ایچ ایس، یہ ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، اگر اس کا آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو آپ لے لیں، یہ بہت آپ کے لیے سود مند ہے، سب سے اچھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر ایک نرسنگ کیئرر ہے، اور دوسرا جو ہے ہوم کیئرر ہے، دوسرا جو ہے ہوم کیئرر ہے، اور تیسرا جو ہے ایک کیئرر ہوم، ایک نرسنگ ہوم، اور تیسرا ہوم کیئرر، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس میں کچھ جو ہیں وہ سرکاری ہیں اور کچھ جو ہیں غیر سرکاری ہیں۔ اگر ورک پرمٹ پر آپ آئے ہیں اور ان کے پاس کام نہیں ہے تو آپ نے باہر کام کرنا، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ذہن بنا کر آنا ہے۔ تو جو نرسنگ ہوم ہے کیئرر ہے وہ بہت اچھا ہے، جو ہوم کیئرر ہے اور جو دوسرے دونوں ہیں ہوم کیئرر اور نرسنگ ہوم کیئرر ہوم اور ہوم کیئرر، اور یہ دونوں جو ہیں یہ اس میں پرائیویٹ بھی ہیں، سرکاری بھی ہیں۔ اس میں کچھ سرکاری ہیں، کچھ پرائیویٹ ہیں۔ جو سرکاری ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اگر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو لے لیں۔ پرائیویٹ میں اپنی جاب کنفرم کریں، کمپنی کا پتہ کروائیں، رجسٹرڈ ہے، ٹیکس دیتی ہے، اگر یہ ایڈریس دفتر کا ہے وہ لے لیں، یہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں تو پھر ورک پرمٹ لے لیں۔ اس کی قیمت کم سے کم طے کریں۔ اس میں اپلیکیشن کا خرچہ ہوتا ہے، میڈیکل میں نے جس طرح بتایا ہے وہ نرسنگ یا ڈاکٹر یا جو ہیں وہ ان کے لیے فری ہوتا ہے۔ تو اس میں ٹیکس بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے ان سے کمپنی سے یا جس ایجنٹ سے آپ لے رہے ہیں ورک پرمٹ بات کر رہے ہیں، اکثر ایجنٹ جو ہیں وہ پھر ادھر آ کر دوبارہ جو ہے زیادہ تر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں انہوں نے ادھر بھی لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا ہے، جو پرائیویٹ اس طرح کی، کیونکہ ہمارے جو ادھر بزنس مین ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہی جن میں اللہ کا خوف نہیں ہے، میں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا، تو ایک تو آدمی سے زیادہ کام کراتے ہیں، دوسرا وہ ٹیکس نہیں دیتے، اس پر سے ٹیکس لیں گے، تو اس لیے وہ ٹیکس جو ہے کم بھی نہیں ہے، 400 سے 700 پاؤنڈ ہے، کیونکہ ادھر ٹیکس بہت زیادہ چلتا ہے، یہ ریاستیں جو ہیں ٹیکس پر چلتی ہیں، تو اس طرح وہ ٹیکس کی بات آپ نے کرنی ہے کہ ٹیکس جو ہے جس طرح ہم کام کریں گے اس نے دینا ہے، تو اگر آپ دیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اس لیے آپ وہ ورک پرمٹ لیں جو اچھی کمپنی ہو، جن کے پاس کام ہو، جو رجسٹرڈ کمپنی ہو، جن کا آپ کو ایڈریس کا پتہ ہو، ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی عزیز رشتہ دار سے پتہ کروا لیں۔ تو میں یہاں آپ پر میں نے یہاں کے جو حالات دیکھے ہیں سارے، جو ورک پرمٹ پر لوگ آئے ہوئے ہیں، دوست بہنیں آئے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر میں نے یہ آپ کے لیے میں بہتر سمجھوں گا کہ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے، اگر آپ کو نرسنگ وغیرہ پر نرسنگ کا ورک پرمٹ ملتا ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے، کورس وغیرہ ہے، آپ ڈاکٹری شعبے میں ہیں، ڈینٹل ہیں، نرسنگ ہیں، تو آپ وہ ورک پرمٹ لیں، پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے سکلز کے بغیر جو ہے ورک پرمٹ لیا ہے تو پھر آپ کے لیے کافی مشکلات ہیں، پھر اس پر ستم یہ ہے کہ آپ نے اگر 80 لاکھ یا 1 کروڑ دے دیا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، ادھر بھی مشکلات ہوں گی، ایک آپ نے پیسے ادھار بھی اتارنا ہے، گھر سے لیے ہیں پھر بھی پریشانی ہوگی، جدھر سے بھی لیے ہیں بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اتنے میں تو اپنے ملکوں میں بزنس بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ آئیں، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے ملکوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے۔ لیکن میں ذاتی طور پر میں یہ آپ کے لیے تجویز کروں گا کہ اگر آپ نے 80 لاکھ یا 1 کروڑ دے کر آنا ہے تو پھر آپ کی کوالیفیکیشن ہے، تعلیم ہے،
تو پھر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر آئیں، اسٹڈی ویزے پر آئیں، آپ کو ادھر کے حالات کا پتہ چلے گا۔ اگر آپ ادھر کام تلاش کریں گے، ورک پرمٹ مل جائے گا، اسٹڈی بھی کریں ساتھ کام بھی، جو آپ کو 20 گھنٹے پر ویک اجازت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ بھی تھوڑا پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کی پیمنٹ پر آور جو ریٹ ہے وہ یہاں نہیں دیتے، وہ 4-5 پاؤنڈ پر آور دیتے ہیں، کم سے کم پیسے دیتے ہیں، کام زیادہ کراتے ہیں۔ لیکن آپ اسٹڈی ویزے پر، اسٹوڈنٹ ویزے پر آتے ہیں تو وہ جو 80 لاکھ یا 1 کروڑ آپ نے ادھر کسی کو دینا ہے، وہ آپ ادھر آ کر آہستہ تھوڑے تھوڑے خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک تو حالات کا پتہ چلے گا، آپ کو اگر ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس میں کنورٹ کرا لیں، اس میں کوئی قانونی طور پر مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ کو کم پیسے لگیں گے۔ اگر آپ کو ورک پرمٹ مل گیا تو ٹھیک، اگر نہیں بھی ملتا تو آپ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی بہتر چانس مل سکتا ہے، واپس بھی چلے جائیں گے تو آپ نے جو خرچہ کیا ہوگا وہ اپنی ذات پر کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے آپ نے پیسے خرچے کیے ہوں گے، آپ نے کسی کو اتنا بڑی اماؤنٹ نہیں دی ہوگی کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا اپنے فیصلے پر۔ تو اس لیے آپ یہ بہت ہی محتاط رہیں۔ جو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو بہت ایک اچھی خبر بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ پہلے جو ورک پرمٹ پر لوگ آتے تھے تو ان کے لیے یہ اجازت تھی کہ یہ قدغن تھی، اجازت تو نہیں میں کہہ سکوں گا کہ ان پر قدغن کی تھے کہ اگر کیرت کے ویزے پر آتا ہے تو جو 20 گھنٹے پر ویک اس نے باہر کام کرنا ہے وہ بھی کیرت کا ہو، وہ کسی شاپ پر، کسی ریسٹورنٹ پر نہیں کام کر سکتا تھا۔ لوگ کرتے تھے لیکن وہ غیر قانونی ہو جاتا تھا۔ اگر خدا نہ کرے پولیس کنٹرول کرتی ہے تو پھر اس میں وہ واپس بیچ سکتی ہے، ان کو اختیارات ہیں، کمپنی وہاں پر بے بس ہو جاتی ہے جس کا آپ نے ورک پرمٹ لیا ہوا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ انہوں نے قدغن یہ 3-4 دنوں سے ہوا ہے کہ انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی ہے کہ وہ جو ورک پرمٹ پر ادھر آدمی آتا ہے کام کے لیے، مثلا ایک بچر کا جو ہے ورک پرمٹ پر آیا ہوا ہے آدمی، تو وہ کہیں باہر کام کر سکتا ہے، وہ گروسری شاپ پر کر سکتا ہے، وہ لیبر کا کام کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ قانونی طور پر وہ کام کر سکتا ہے۔ تو باقی آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ میری ایک یہ تجویز رائے تھی، میں نے بہت سارے لوگوں کو پریشان حال دیکھا ہے اور بہت بڑی رقم دی ہوئی تھی انہوں نے، تو مجھے جو ہے وہ بہت دکھ ہوتا تھا، تو اس لیے میں یہ جو ویڈیو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ جو ہے آئندہ انشاءاللہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں یہ بتاؤں گا کہ UK میں کن کن شعبوں میں زیادہ ڈیمانڈ ہے اور کن شعبوں میں آپ کو آنا چاہیے کام سیکھ کر، یا ذہنی طور پر اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو کن شعبوں میں زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ انشاءاللہ میں جو ہے جلد آپ کو بتاؤں گا۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں۔ میرا جو چینل ہے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم، اس کو YouTube پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔